तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग दो काम कर रहे हैं। एक तो एक जो अवेयरनेस लेक्चर होता है ओपीडी प्रेमिसेस में हॉस्पिटल के, उसमें ट्वाइस ए वीक हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, और जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम गैदरिंग्स को बचा सकें, इसके ट्रांसमिशन को रोक सकें, वो एक काम करते हैं। और दूसरा होता है ये साइंटिफिक लेक्चर्स थ्रू वेबिनार हम लेते हैं। इसमें 5 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो है द यूनानी पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब, जो पीएचडी है मौलजात में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। ये रेगुलर पीएचडी में वो पहला फ्रंट रनर बैच है जिसने रेगुलर बाकायदा यूनानी में पीएचडी करा, उनमें से आप एक हैं। और आपने जो एमडी करा है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर से किया है, आप टॉपर रहे एमडी बैच के। एमआईजी तिबिया कॉलेज मुंबई है जहाँ से आपने बीएमएस किया है। हालांकि आप +2 आपने किया, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इनके साथ जुड़ी हुई कि आप फाजिल तफसीर भी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर यासिर काफ़ी यूनानी को लेकर मुतहर्रिक रहे हैं। अभी फिलहाल जो डॉक्टर यासिर का एफिलिएशन है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज, अजमल खां तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उससे पहले आप अमराज जिल्द में लास्ट का कॉलेज है, उसमें आप जुड़े हुए थे अकल कुआं वाले यूनानी कॉलेज से। आपका एक बेहतरीन रिसर्च एक्सपीरियंस भी है। रिसर्च एसोसिएशन आप जो है आरआरएम से भी जुड़े रहे, सीसीआरएम की जो से डायरेक्ट जुड़े रहे, जो जनवरी 2016 से दिसंबर 2017 तक आप वहाँ जुड़े हुए हैं, जो हमारे रिसर्च यूनिट है, हेड है जो पूरे यूनानी की जो रिसर्च की जो अलहदा यूनिट है उसमें से सीआरएम एक बहुत नाम है। इसी तरह से आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्राइवेट में भी अच्छा रहा है। अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर है मुंबई में, जिसकी ब्रांच दिल्ली में भी है। आप उसके फाउंडर मेंबर्स में हैं और आप उनसे बहुत अच्छी चीज़ें, तहरीर भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, और फिर जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस पेशेंट्स से जो शेयर किया या फिर जो रेजिमल प्रोसीजर्स उन पे हो रहा है उसमें आप शामिल रहे। और साथ साथ बहुत ऐसी नायाब तरह की जो इन्होंने कुछ लेक्चर्स करवाए उसमें, जो पहले लेक्चर से थोड़ा सा मुनफरिद थी, वो तो काफ़ी अच्छा रहा इनका। ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने यूनानी कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किया है। साथ साथ इनका 23 के आसपास रिसर्च पेपर्स रहे, जिसमें यूजीसी में, स्कोपस में, वॉस में, और खास के जो इनका जो फील्ड रहा है रिसर्च पब्लिकेशन का, पैथोलॉजी में, फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी में, न्यूरो साइकेट्री डिसऑर्डर्स पे उन्होंने काम किया। जो टॉपिक था इनका एनआईएम में, बैंगलोर में एनआईएम मशहूर है न्यूरो रिहैबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट जो हम डॉक्टर नासिर साहब, एफिकेसी ऑफ मुंजिज मुसल एंड मसाज विद रोगन मलकंगनी इन पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी पे। इसलिए आगे भी जो इनकी जो पेपर्स हैं या वो ये टच लिए रहता है। न्यूज़पेपर्स में 11 के आसपास इनके आर्टिकल्स हैं, खास के उसमें मिजाज पे, डाइट पे, मेंटल हेल्थ पे, रिहैबिलिटेशन एंड तदबीर पे इनके पेपर्स पाए जाएंगे आपको। कॉन्फ्रेंस इन्होंने 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। अगेन उनका जो टॉपिक होता है वो फंडामेंटल्स न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे रिलेटेड रहता है। इसके साथ साथ इन्होंने कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स भी किया है NIEIT से। हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल्स ICMR का 2018 में NIE से वो भी इन्होंने किया। और एक ऑनलाइन टीचिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है UGC HRDC से 2020 में, वो भी कंप्लीट किया इन्होंने। अभी तक इन्होंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट PG के बच्चों को इन्होंने को सुपरवाइज किया है, और 12 से ज़्यादा लेक्चर्स इन्होंने उसके गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में, कोविड पे ट्रेनिंग्स में, इसी तरह से इन्होंने जो है और भी इंस्टीट्यूशंस में गेस्ट के तौर पे इन्होंने वहाँ दिया है। की अचीवमेंट्स इनका है कि ये आयुष नीट जो हुआ था पहली बार 2017 में, उसके आप फर्स्ट रैंक कर रहे हैं। NIM के फाइनल MD एग्जाम्स में आपने फर्स्ट रैंक लिया, थर्ड रैंक MTS में, फर्स्ट ईयर बीएमएस में रहा, और रिटो स्किल्स हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से 2019 में, आप उसके रनर अवार्डी रहे। डॉक्टर यासिर साहब, मोहम्मद यासिर साहब, चूँकि जो लिंक हमने भेजा था उसमें हमने PhD नहीं शो किया था, माजरत उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जनवरी 2022 में इन्होंने PhD इनकी कंप्लीट हुई है। और आज का लेक्चर इनका रहेगा कि द यूनानी पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19। इसके साथ साथ जो रिसेंट एक्टिविटीज़ में बताना चाहूँगा कि इस वेबिनार से ऐसे लेक्चर को लेने की वजह जो सबसे बड़ी रही कि इनके 2 पेपर आए हैं कोविड-19 पे। पहला एक पेपर है कोविड-19 अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी एंड मैनेजमेंट इन यूनानी मेडिकल पर्सपेक्टिव,
और दूसरा एक है ना यूनानी मेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइटोकाइनिन स्टॉर्म सिंड्रोम अ ब्रीफ इनसाइट, 2 पेपर इनका, एक इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में छपा है इनका, और दूसरा यूनानी मेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनानी मेडिकस करके एक आता है, मेडिकल आता है, उसमें छपा है इनका, यूनानी मेड कुल्लियात में छपा है। तो आपका खैर मकदम है। मैं बाज़ाब्ता जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब, उनका खैर मकदम करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब की, आप इस वेबिनार में शामिल हुए और एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद आप पढ़ने, खासतौर से माहितुल अमराज में, चूँकि हमारा भी सब्जेक्ट माहितुल अमराज ही है कॉलेज, इसलिए और भी ज़्यादा दिलचस्पी है। साथ साथ जो है आप आज का जो टॉपिक भी है यूनानी पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोविड-19, बहुत कुछ अहमियत रखती है। आपके बारे में जो है तनवीर साहब ने जो है डिटेल बताया, उस देखने के बाद कहने की जरूरत नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस और कितने मेहनत के बाद आप उस पर आ गए। मैं आज जो लोग भी शामिल हुए हैं मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद है कि डॉक्टर यासिर साहब के इस रिसर्च पैथोलॉजिकल पेपर से को खास तौर से कोविड का जो एक सीरीज चल रहा है और कोविड एक बर्निंग टॉपिक है, उससे आप लोग जो है फायदा उठाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब, स्पेस इज योर्स नाउ। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर तौहीद किबरिया साहब का, कि उन्होंने ये इज़्ज़त अफजाई की और मुझे मौका दिया कि मैं आज इस टॉपिक पर जो यूनानी पैथोलॉजी है कोविड-19 की, उस पर कुछ डिस्कशन करूँ। सर ये बताइए स्लाइड विजिबल है? Yes, sir, it's visible. ओके। तो यूनानी पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 ये आज का हमारा टॉपिक है और दरअसल आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिर्फ यूनानी पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करूं। मॉडर्न पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बहुत कुछ डिस्कशन हमारे सामने आ चुका होगा और आता रहता है, लेकिन यूनानी पैथोलॉजी के बारे में बहुत कम हम सुन पाते हैं और बहुत ही मामूली सी बातें हम्मा वबाई और नज़ला वबाइया के नाम से हमारे सामने आती हैं। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ इस सिलसिले में रिव्यू हुआ है, जो इन डेप्थ रिव्यू कह सकते हैं जैसे किया गया है, तो वो सामने लाया जाए। तो मैं पहले ही ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि मॉडर्न पैथोलॉजी को मैं बहुत ही कम डिस्कस करूँगा, हाईलाइट किया जाएगा यूनानी पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट। और ये कोशिश, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी सर। जी ठीक है। तो सबसे पहले इस पर हम डिस्कस करेंगे कि यूनानी पैथोलॉजी की नीड क्या है। बहुत से लोग इस बात की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि यूनानी पैथोलॉजी को सामने लाया जाए, इसलिए कि ऑलरेडी मॉडर्न पैथोलॉजी इस्टेब्लिश्ड है और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस सामने आ रही हैं और उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन चूँकि यूनानी मेडिसिन एक हॉलिस्टिक मेडिसिन है और इसकी जो बेसिस है वो ह्यूमरल थ्योरी पर है और हॉलिस्टिक फंडामेंटल्स पर है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यूनानी पैथोलॉजी के वो हॉलिस्टिक पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझें। जब तक वो समझेंगे नहीं, यूनानी की डायग्नोसिस बेस्ड ऑन यूनानी प्रिंसिपल्स मुश्किल होगी। और जब एक बार यूनानी की डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली यूनानी प्रिंसिपल पे करना। तो जब कोविड-19 की डिसीज़ हमारे सामने आई तो उस वक्त में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं थे, इसलिए ज़रूरत थी इस बात की कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो पॉसिबल हैं वो सामने लाए जाएं। उसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम पैथोलॉजी को समझें। तो
ٹریٹمنٹ آپشنس ہر بیماری کے لیے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ یونانی دواؤں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب نئی بیماری سامنے آتی ہے تو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ دوائیں ہیں دوسری بیماریوں کے لیے، تو ہم اس کو ری پرپس کریں، جیسے ایزیتھرومائسن کو ری پرپس کیا گیا اور بہت ساری دواؤں کو ری پرپس کیا گیا اور کووڈ میں استعمال کیا گیا، تو اسی طرح یونانی دواؤں کو بھی ری پرپس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس ری پرپس پروسیجر کے لیے ری پرپس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک گراؤنڈ ہو، تو وہ بھی یونانی پیتھولوجی سے طے ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یونانی میڈیسینز جو ہیں اور ٹریڈیشنل میڈیسینز جو ہیں وہ کنونشنل میڈیسین کے مقابلے میں سیفر ہیں، اور ایک ان کی ہسٹری ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم سے ہیومنس میں استعمال ہو رہی ہیں، اس لیے اس کے جو ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ڈی آرس ہیں، وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بیماری ہے تو اس کے جیسی جو کلینکل پریزنٹیشن والی دوسری بیماریاں، انفلوئنزا ہے اور دوسری ریسپریٹری النس ہے اور فیورس ہیں، تو ان میں بھی جب یہ یونانی دوائیں استعمال ہو رہی ہیں تو انہی دواؤں کو ری پرپس کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان کی سیفٹی بھی آلموسٹ اسٹیبلش ہوتی ہے ان جیسی بیماریوں میں۔ یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ کریکٹ پیتھولوجی اسٹیبلش کی جائے تاکہ کریکٹ ڈائگنوسس ہو۔ جب تک کریکٹ ڈائگنوسس نہیں ہوگی تب تک کریکٹ ٹریٹمنٹ دینا اور کریکٹ یونانی پرنسپلس کا یوز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہی پوائنٹس کی روشنی میں ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یونانی میڈیکل لٹریچر کو انیٹمائز کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، اور اس میں جو مواد یونانی کا کووڈ-19 سے ملتا ہے اور اس کو ایک پریزنٹیبل وے میں سامنے لایا جائے۔ تو ایک اوور ویو میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کوشش کی ہے، ریویو کیا ہے، تو اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نزلہ وبائیہ پہلے سے ہمارے پاس ہے اور کووڈ-19 کچھ نہیں ہے، وہ نزلہ وبائیہ ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے ڈیفرنٹ بھی ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ ایگزیکٹ ڈیسیز پیتھولوجی ہمارے پاس پہلے سے نہیں ہے، کوئی لٹریچر اس کا یونانی کا پہلے سے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ملتی جلتی چیزیں یونانی کے لٹریچر میں ملتی ہیں۔ دوسری چیز جو کوریلیشن کیا گیا ہے اور جو ریویو کیا گیا ہے، تو اس میں جن باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو میجر سمٹمز کووڈ-19 کے تھے وہ کیا ہیں اور اس کا کیا ڈسکرپشن ہے۔ پھر ان سمٹمز کو میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ یہ سمٹمز ایسے ہوں جن کی ایٹیولوجی ایک ہو، مطلب ایک ہی ایٹیولوجی سے یہ سارے سمٹمز اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں تبھی ان کو ہم اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ایٹیولوجی کے ساتھ ساتھ ان کی پیتھولوجی بھی انٹر لنکڈ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کاز تو ایک ہی ہے لیکن یہ مختلف پیتھولوجی کریٹ کر رہا ہے، تو ایک ہی طرح کی اور یا انٹر لنکڈ پیتھولوجی بھی اس سے ہو رہی ہو، اور ایسے سمٹمز جو سیم ایٹیولوجی سے ہوں اور ان کی پیتھولوجی بھی انٹر لنکڈ ہو اور ان کا جو ڈیسیز پروگریس ہے وہ بھی ملتا جلتا ہو۔ تو ان سارے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور یونانی لٹریچر کا ریویو کیا گیا ہے اور کوریلیشن کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں ان شارٹ جو اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ بدن میں فضلات جن کے ہوتے ہیں، اور اگر وبائی کیفیت پیدا ہو جائے ماحول میں اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، تو اور انفیکشن عام ہو جائے، تو ایسی صورت میں نزلے کی کیفیت بدن میں پیدا ہوتی ہے فضلات کی وجہ سے، اور یہ اس سے جو نزلہ چیسٹ کی طرف، سینے کی طرف گرتا ہے اور امتلائی کیفیت پیدا کرتا ہے اور ہما وبائی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو ہم اس سے کوریلیٹ کر رہے ہیں، اسی کو ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وبا کا جو کنسپٹ ہے، ابن سینا نے جو کہا ہے اس بارے میں کہ کسی بھی طرح کی ایب نارمل کنڈیشن جو کہ ایک بڑی آبادی کو اپنے گھیرے میں لے لے، کسی ایک پرٹیکولر بیماری جو ایک بڑی آبادی کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو اسے ہم وبا کہتے ہیں۔ اور وبا جو ہوتی ہے اس کا جو یونانی کاز بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کسی ہوا میں یا موسم میں اور زمین پر ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پرورٹڈ کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں جو وبا کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔
اور اسی طرح ہوا اور زمین کے ساتھ ساتھ پورے کلائمیٹ میں بھی ایک چینج پیدا ہوتا ہے. یہ بات بھی کتابوں میں ابن سینا نے لکھی ہے القانون میں. اور اس نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے کہ کچھ کیفیات جو ہوتی ہیں وہ عرضی ہوتی ہیں، کچھ کیفیات جو ہوتی ہیں وہ سماوی ہوتی ہیں. تو یہ پورا ایک کلائمیٹ چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وبا پیدا ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کلائمیٹ چینج نے کیا تباہی مچا رکھی ہے، کیا کیا مسائل اس کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ لنک کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے پینڈیمکس بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایک بات ابن سینا نے اپنی علمی انداز میں منشن کیا ہے کہ یہ جو چینجز پیدا ہوتے ہیں اور جو زمین سے ریلیٹڈ اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو چینجز ہوتے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ اس کا کوئی کاز نون نہیں ہے کہ کیوں ہوتے ہیں. یہ ایک مطلب حسن ہے طب کی خاص طور سے القانون کا کہ اس میں جہاں پر اسے لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہے، تو وہ مینشن کر دیتے ہیں. اور جہاں نہیں پتہ ہوتا وہاں پر اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس بات کو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور تو گویا پڑھنے والے کے لیے اور آگے آنے والوں کے لیے اس پر ایک تحقیق لازم ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز جس کا تذکرہ پہلے بھی سامنے آیا ہوگا کہ ابن سینا نے اجسام خبیثہ کا تذکرہ کیا ہے جو کہ تعدیہ کے پھیلاؤ میں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور نہ صرف ابن سینا نے بلکہ ابن خاتمہ اور ابن خطیب نامی کچھ اطباء اور بھی گزرے ہیں اس کے آس پاس کے، جس نے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ غیر مرئی نظر نہ آنے والے ایسے اجسام ہوتے ہیں جو تعدیہ کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں. تو یہ کل ملا کر کے وبا کا جو یونانی تصور ہے وہ بتایا گیا ہے. اس وبا کے یونانی تصور میں ایک نقطہ اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیفیت سے بھی اسے جوڑا ہے کہ اگر وبا ڈرائی ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے تو یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور لیکن اگر وبا کسی ہیومڈ ایٹماسفیئر میں پیدا ہوتی ہے تو یہ کافی لمبے زمانے تک چلتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ووہان میں اس کا اسپریڈ شروع ہوا، اس کا جو اس وقت کا کلائمیٹ تھا اور خود ووہان کا جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے تو وہ ہیومڈ ہے کافی، وہ سی سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہے وہ کئی اس کے اندر ریورس بھی ہیں، 2-3 ریورس بھی ہیں ووہان میں. تو ایک ہیومڈ ایٹماسفیئر ہے، اور سی سائڈ سے وہ شروع ہی ہوا تھا، سی فوڈ کے ورکرز سے یہ شروع ہوا تھا. تو یہ بہت ممکن ہے کہ چونکہ ہیومڈ ایٹماسفیئر سے شروع ہوا اور اس کے بارے میں ایک آبزرویشنز پہلے سے بھی ہیں کہ لمبے زمانے تک چلتے ہیں، تو یہ نسبتاً لمبے زمانے تک چلا. پھر ہما وبا میں، وبائی امراض میں ہما وبائی ایک بہت اہم بڑا کنسپٹ ہے. ہما وبائی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیومڈ ایئر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور ہما وبائی کے بارے میں ایک نقطہ ابن سینا نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہما وبائی عام امراض کے مقابلے میں اس کی کیفیت کچھ جدا ہوتی ہے. وہ جدا اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ عام امراض میں ایکسٹرنل کنڈیشن سے ہم انٹرنل کنڈیشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں آسانی سے، لیکن ہما وبائی میں کئی بار انٹرنل کنڈیشن ورس ہوتی ہے اور ایکسٹرنلی اس کو بہت زیادہ ہم فیل نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے یہ فیٹل ہوتی ہے. اس کے جو کامن سمٹمز ہما وبائی کے بتائے ہیں، فیور ہے، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، یہ جنرل جو فیچرز ہیں ہما وبائی کے وہ بتائیں. ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، ڈرائی کف، ریسٹلیسنس، انکانشیسنس، لیتھارجی اور ڈائریا. اس کو میں نے سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا. ہما وبائی کے بعد ایک بڑا اہم کنسپٹ جو کووڈ-19 سے ملتا ہے وہ معالجات بقراطیہ کے مؤلف نے احمد بن محمد تبری نے دیا ہے کہ سینے میں نزلے کا ورم، اس کانسیپٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اس نے بیان کیا ہے کہ بدن میں جو فضلات ہوتے ہیں ان فضلات کی موجودگی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. تو کچھ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں بدن میں فضلات کا ہونا، اور پھر بیرونی جو کنڈیشن ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے، وبائی کیفیت پیدا ہو جائے اور اجسام خبیثہ کا رول ہو، تو یہ چیزیں پری ڈسپوزنگ فیکٹر کا سبب بنتی ہیں. اور یہ اجسام خبیثہ کا تذکرہ تبری نے نہیں کیا لیکن القانون میں ہوا. تو یہ کچھ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ غلیظ یا رقیق حاد بخارات بدن سے صعود کرتے ہیں اور اوپر کی طرف سر کی طرف جب یہ صعود کرتے ہیں تو
کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ فضلات سر سے دوسرے اعضاء کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی ہے کہ بیرونی سردی کی وجہ سے جو سر میں لگ جائے، یا ضعف دماغ ہو، یا دماغ کے مزاج کا بگڑ جانا، سوء مزاج ہو. اس کی وجہ سے یہ جو فضلات جو جمع ہو گئے تھے سر کی طرف، یہ فضلات دفع کیے جاتے ہیں، خاص طور سے سینے اور اس کے اعضاء کی طرف. سینے اور لنگس میں پھیپھڑے اور اس متعلق جو ایڈجسٹنٹ اسٹرکچرس ہیں اس کی طرف دفع کیے جاتے ہیں. جب یہ دفع کیے جاتے ہیں تو اس میں اس کی وجہ سے دو چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک تو بتایا ہے کہ اس سے ذات الریا پیدا ہو جاتا ہے، سینے کا ورم پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز جو ملتی ہے کتابوں میں کہ یہ فضلات چونکہ ان کے اندر فضلات سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بخارات، اور یہ پھر رطوبات کی شکل میں دفع ہوتے ہیں، تو یہ فاسد مواد ہوتے ہیں، اور ان فاسد مواد میں عفونت ہونے کی وجہ سے حمیات پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سینے کے ورم کے ساتھ ساتھ حمیات مرکبہ یا حمیات مختلطہ پیدا ہوتے ہیں. تو حمیات مرکبہ اور حمیات مختلطہ یہ بڑا اہم کنسیپٹ ہے. ایک جو بڑی بحث چلتی ہے کہ بھئی کووڈ-19 بلغمی ہے کہ صفراوی ہے کہ دموی ہے کہ سوداوی ہے، کیا ہے. تو اس میں کئی جگہوں پر یونانی لٹریچر میں آپ دیکھیں گے کہ مرض جو ہے وہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ مرکب ہوتا ہے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سینے کے ورم کے ساتھ ساتھ ایسی حمیات مختلطہ اور حمیات مرکبہ پیدا ہوتے ہیں جن کے سمٹمز اور جن کی ڈیوریشن اور جن کی سیویریٹی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، اوور لیپ ہوتی ہے. تو حمیات مرکبہ کا ہم اگر جائزہ لیں تو اس صورت میں جو حمیات مرکبہ پاسبلی پیدا ہو رہا ہے وہ کون سا ہے. ایک بات لکھی ہے کتابوں میں، اور جس طرح سے بلغم ضرورت پڑنے پر دم میں تبدیل ہوتا ہے، نارمل طبعی بلغم، اسی طرح جو غیر طبعی بلغم ہیں اگر اس پر حرارت غریبی اثر انداز ہوتی ہے تو کئی بار بلغم جو ہے وہ دوسرے حاد خلط میں تبدیل ہو جاتا ہے، دوسرے خار خلط میں، جو جن کی کیفیت حار ہو، ایسے غیر طبعی اخلاط میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ پروپوزڈ جو حمیات مرکبہ کا جو پروپوزڈ جو ہے وہ ہما کی ترکیب ہے، وہ ہما مواظبہ اور ہما مطبقہ اس میں پاسبلی ہو رہا ہے. اور ہما مواظبہ اور ہما مطبقہ کی کیا وجوہات ہیں، ہم نے اسے کیوں لیا ہے، اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. مطبقہ میں جو پیشنٹس کی جو سمٹمز آتے ہیں وہ لیتھارجی ہے، فٹیگ ہے، ویکنیس ہے، تھرسٹ ہے، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہے. یہ فیچرز بھی ہم نے کووڈ-19 میں بہت دیکھے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں جو مواظبہ کے فیچرز ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مجوسی نے بات لکھی ہے کہ حمیات مواظبہ جو ہیں یہ ایک پرٹیکولر سیزن میں لارجر پاپولیشن کو اگر افیکٹ کر رہے ہیں، انہوں نے جو لفظ لکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایک ہی مخصوص علاقے میں ایک ہی مخصوص موسم میں عالمگیر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ مجوسی نے لکھا ہے، اس کا آبزرویشن ہے. اور دوسری بات یہ لکھا ہے کہ ہما مواظبہ جو ہے یہ ایسے اعضاء میں، خاص طور سے لنگس اور اسٹمک میں یہ اگر متعفن ہوتا ہے تو ہما مواظبہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اگر بلغم لنگس میں اور اسٹمک میں عام طور سے متعفن ہوتا ہے تو ہما مواظبہ پیدا ہوتا ہے. پھر ہما مواظبہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا فیور ہے، اس میں یہ موسٹ آف دی ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں فیور جو ہے وہ کنٹینیوس، اس میں ہم فلکچویشن دیکھ رہے ہوں. کنٹینیوس آلموسٹ کنٹینیوس فیور اس میں ہم نے دیکھا ہے. بہت کم جگہوں پر جو ہے یہ ڈاؤن ہوا ہے، اکثر جگہوں پر یہ فیور کنٹینیوس رہا ہے. تو جو مواظبہ کا فیچر ہوتا ہے، فیور کا جو ڈیوریشن، جو اس کے نیچر ہوتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے. اس میں جو چلس بھی بہت سے لوگوں میں آ جاتی ہیں، بہت سے لوگوں میں نہیں آتی ہیں. اس کا بھی ہمیں ایک لٹریچر ملتا ہے کہ اگر بلغم کیفیت جو زجاجی کیفیت ہے، بلغم کی جو نیچر ہے وہ زجاجی ہے، تو اس میں چلس زیادہ پایا جاتا ہے. اور اگر زجاجی نہیں ہے، بلغم حاد ہے، تو اس میں چلس یا تو بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ اوور آل ہما مرکبہ میں مواظبہ مطبقہ کا مرکب ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم مواظبہ مطبقہ اسے کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے یہاں مینشن کیا. اور آگے ہم اس کو اور مینشن کریں گے کہ اس میں جو ڈس آرڈرز پیدا ہوئے ہیں
ان کے جو مینیفیسٹیشنس ہیں وہ دونوں کو ہم کوریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں حاد اکال رطوبات، حاد اکال غیر طبعی اخلاق کا نزلہ ہوتا ہے، اور اس کا مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اس میں سڈن ڈسنیا ہے، سیویئر کف ہے، ہیموپٹیسس ہے، السریشن ہے، السریشن آف لنگ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ڈس آرڈر سے متعلق ہیں جو کہ ہم نے کووڈ-19 میں دیکھی ہیں۔ پھر ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ اور ہیوینیس ان چیسٹ، آئیز اینڈ ٹنگ، تھن ایکسپیکٹوریشن یا تھک ایکسپیکٹوریشن، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ ذات الریا ہے جو نزلہ کے ورم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بارد نزلات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لنگس کا ورم، جو ورم آف ریا، ورم ریا جو بیان کیا ہے تبری نے، تو اس کے جو مینیفیسٹیشنز بیان کیے ہیں اور اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لنگس میں جو ہے وہ فریش ایئر کو لینے کی صلاحیت ورم کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، اور جو لنگس ہیں وہ لنگس بھی اور دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی گرمی دل تک پہنچتی ہے اور لنگس اس کی وجہ سے صحیح ورک نہیں کر پاتی۔ یہ ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ ایک بات ہیجان اور امتلا کی بیان کی ہے، جو ہم نے سائٹوکائن اسٹارم سنڈروم کو دیکھا ہے کووڈ-19 میں، تو یہ بات بیان کی گئی کہ اگر حالات کا ہیجان اور امتلا ہوتا ہے اور خاص اسے لنگس میں ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں ہوتا ہے، تو اس سے بریتھ لیس کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، ورسن ہو جاتی ہے۔ ایک بات بیان کی ہے تبری نے کہ سل ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹیوبرکلوسس کو کہا جاتا ہے، بلکہ سل کی اس نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں، اور بیسیکلی اس نے کہا ہے کہ اس میں جو ریسپیریٹری آرگنس ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ذوف، اعضاء تنفس کا ذوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کا ریسپیریٹری فنکشن کم ہو جاتا ہے، بریتھنس کنڈیشن بڑھتی ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات اس نے بیان کی ہے کہ اس میں یہ سل جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں۔ ایک سل تو وہ ہے جسے ہم دک یا ایڈوانس ٹائپ کہتے ہیں، اور ایک سل اس نے یہ بیان کی ہے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ ایک سل ہے جسے سیلول منفار کہتے ہیں، جو کہ قرحہ ریا کی وجہ سے، لنگس کے وونڈس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ حاد اکال اخلاط ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے کنٹینیوس فیور ہوتا ہے اور باڈی جو ہے ڈیٹوریٹ ہوتی ہے۔ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ سیویئر کف وتھ ہیموپٹیسس اور کنٹینیوس فیور اگر یہ پیدا ہو جائے اور کچھ ٹائم رہ جائے تو یہ اس سے موت تک بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو آٹوپسی کی رپورٹس دیکھی ہیں، جو پیپرز اس کے سامنے آئے ہیں، تو ایک جیلیٹینس ہارٹ ٹیشو بلغم، جو جیلیٹینس ہارٹ ٹیشو کی طرح لنگس نظر آتا ہے، اور جو بلغم لزج کا کانسیپٹ ہے، جو یونانی میں اس کا نیچر ہے بلغم لزج کا، یہ اس سے ملتا ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس کو ریویو کیا کہ جو کویگولوپیتھی یونانی کووڈ-19 میں ہو رہی ہے، اس کا کیا کوئی پیتھولوجی اور سمٹمس اس سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو obstruction اور سدہ کے اسباب بیان کیے ہیں، خاص طور سے جو روح میں سدے بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ abnormalities in quality of quality as well as غلظت، لزوجت اور خون منجمد، یہ ان چیزوں کی وجہ سے obstruction اور سدہ پیدا ہوتا ہے، یا پھر سیویئر برودت کی وجہ سے بھی، شدید برودت کی وجہ سے بھی سدہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ جو چیزیں ہیں، یہ القانون میں اس نے اصولی طور پر obstruction کے اسباب میں بات بیان کی ہے، غلظت ہو یا لزوجت ہو اخلاق کی، یا خون منجمد ہو یا سیویئر برودت ہو، تو یہ ساری چیزیں اکثر ایب نارمل بلغم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں اس بات سے اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ تھرومبوسس کی جو وجہ ہے وہ ایب نارمل بلغم ہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوسری جو بیماریاں تھرومبو ایمبولزم کی وجہ سے ہوتی ہیں، جسے ہم فالج کہتے ہیں، اسٹروک وغیرہ کہتے ہیں، اس میں بھی موسٹ کامن کاز بلغم ہی مانا گیا ہے یونانی پیتھولوجی کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ اگر ویسلس میں، خاص طور سے آرٹریز میں obstruction پیدا ہوتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے جو تھرومبو ایمبولک فینامنا جس پیشنٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، ڈی ڈائمر بہت ڈی رینج ہو جاتا ہے کووڈ-19 کے پیشنٹس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر ملٹی آرگن فیلور اور بہت سارے
آرگن فیلور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اسکیمک چینجز ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ بات اطباء نے بھی لکھی ہے کہ اگر آبسٹرکشن آرٹریز میں پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک بات یہ بات بیان کی ہے کہ اگر عروق خشینہ میں موربڈ میٹرز جمع ہو جائیں تو یہ خفقان پیدا کر سکتے ہیں اور یہ خفقان جو ہے فیٹل ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پلمونری ایمبولزم کا کانسیپٹ ہے وہ اس سے ملتا ہوا ہے. اس کو مزید تفصیل میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کے اعتبار سے میں نے اتنا ہی لیا کہ عروق خشینہ میں موربڈ میٹر کا جمع ہونا اور پھر اس سے خفقان کا ڈیولپ ہونا یہ فیٹل ہو سکتا ہے. سائٹوکائن اسٹارم سنڈروم جو بیان کیا جاتا ہے کہ شروع میں وائرل رسپانس ہوتا ہے, وائرل رسپانس کم ہوتا ہے, پھر ہوسٹ رسپانس جو ہے ایگزیجریٹڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائپر انفلیمیٹری فیس پیدا ہوتا ہے اور اسی کو سائٹوکائن سرج کہا جاتا ہے اور یہ کئی بار ڈیتھ کا سبب بنتا ہے. طباء نے جو باتیں بیان کی ہیں اسے ہم نے یہاں پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نزلے کا انسباب اگر بہت زیادہ ہو جائے اور تعدیہ بھی اس کے ساتھ میں ہو تو لنگس میں انفیکشن بھی ہوتا ہے اور انفلٹریشن ہوتا ہے. ہم نے لکھا ہے کہ سائٹوکائن میں سرج میں یہی ہوتا ہے کہ لنگس میں بہت سارا انفلیمیٹری انفلٹریشن ہوتا ہے اور یہ انفلٹریشن جو ہے یہ ملتا ہے ہمارا امتلا کے کانسیپٹ سے. امتلا بحسب القوہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور امتلا بحسب القوہ اگر اتنا زیادہ ہو کہ طبیعت جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو حرارت غریزیہ جو ہے یہ کم ہونے لگتی ہے. یہ چونکہ رطوبات ہیں اس لیے حرارت غریزیہ کو بجھاتی ہیں اور حرارت غریزیہ جب کم ہونے لگتی ہے تو طبیعت جو پہلے ایک کام میں لگی ہوئی تھی تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایڈریس کر سکے. جہاں تک ہو سکے اس کی طبیعت اس سے مدافعت کر لے تو وہ صحت کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن جو ڈیتھ کا سبب بنتا ہے وہ طبیعت کے لیے مشکل ہو جانا کہ یہ اس کو ایڈریس کر سکے. تو اس سے ریسپریٹری فیلور اور ملٹی آرگن فیلور کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی الکامل الصناع میں جو ایک ہولسٹک انداز میں بات بیان کی ہے اس کی وہ یہ بیان کیا انہوں نے کہ فساد حرارت غریزی بسبب امتلا کے اس کی مثال یہ ہے کہ جو لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں ان کے بدن کے اندرونی مقامات پانی سے بھر جاتے ہیں, ان کو تنفس اور سانس لینے کی قدرت نہیں رہتی اور حرارت غریزی اندر گھٹ جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہولسٹک کنسیپٹ ہے تو اس سے ہم کچھ حد تک پیتھولوجی کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں جو سائٹوکائن اسٹارم سنڈروم میں ہے. اس پر ایک جو پیپر ہے وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے, وہ اس میں مزید تفصیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. پھر پوسٹ کووڈ سنڈروم کی پیتھولوجی اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جو یونانی آسپیکٹ سے ہیں وہ اطباء نے ایک بات بیان کی ہے, ایک جو کانسیپٹ دیا ہے نقاہت بعد المرض کا. تو نقاہت بعد المرض کا کانسیپٹ بڑی حد تک پوسٹ کووڈ سے ملتا ہے. پوسٹ کووڈ جو فٹیگ رہتا ہے اور پوسٹ کووڈ جو اعضاء کا ضعف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینٹ سمٹمس نظر آتے ہیں, تو وہ اس کا کانسیپٹ اطباء نے دیا ہے کہ مرض کے بعد کی جو کمزوری ناتوانی جو صحت کے بعد رہ جاتی ہے, صحت پانے کے بعد بھی رہ جاتی ہے, جو اگر ہم اسے کہیں کہ بھئی پی سی آر ٹیسٹ تو نگیٹو ہو گیا, مطلب اب وائرل اس کے اندر کوئی وائرل لوڈ نہیں ہے اور ڈیسیز ہم یہ کہیں گے کہ وائرس فری ہے پیشنٹ, لیکن اس کے باوجود یہ سمٹمس جو ہے تقریباً 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں, 4 ہفتے سے 6 مہینے تک. 3 مہینے سے زیادہ اگر رہیں تو اسے پوسٹ کووڈ سنڈروم کہا جاتا ہے, جو ابھی کی لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے. تو یہ جو اتنے دن تک رہ جاتے ہیں تو یہ نقاہت بعد المرض کے کانسیپٹ سے ملتا ہے اس کا کچھ حد تک. اور ایسے لوگوں کے لیے, ناقہین کے لیے باقاعدہ اصول ہیں کہ کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, غذائیں کیسی دینی چاہیے اور کیا کیا دوائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ ریکوری ان میں ہو. اس میں بڑا مشہور ہم نے اپنے سلیبس میں بھی خمیر مروارید کا تذکرہ پڑھا ہے. اور یونانی کے اعتبار سے جو پیتھولوجی اس میں ہوتی ہے وہ قوا کا ضعف ہے, اس لیے کہ روح جو ہے وہ وبا میں متاثر ہوتی ہے, اسی وجہ سے تریاق کا استعمال ہے. تو روح وبا میں متاثر ہوتی ہے اور روح کی قلت ہوتی ہے, حرارت غریزی متاثر ہوتی ہے, اس لیے روح کی قلت ہوتی ہے. اور جب روح کی قلت ہوتی ہے تو قوا کے لیے روح ضروری ہے, قوا کے افعال کے لیے روح ضروری ہے. جب روح ہی کے اندر فساد ہوتا ہے تو قوا ضعیف ہو جاتے ہیں. اور یہ ضعف جب تک
روح کے اندر اضافہ نہ ہو اور روح بڑھانے والی جو دوائیں ہیں اس کا استعمال نہ ہو اس وقت تک، یا خون بڑھانے والی غذا، چونکہ خون سے ہی روح بنتی ہے، جب تک اس کا استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک کنواں میں جو ہے تقویت نہیں ملتی اور کنواں نارمل کی طرف نہیں آتے، اس لیے مرض کے کافی بعد تک ضعف موجود رہتا ہے۔ پھر کچھ بات اس کی میوکورمائکوسس کی کر لی جائے، اگرچہ اب یہ میوکورمائکوسس سیکنڈ ویو میں تھا، تھرڈ ویو میں اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سننے میں نہیں آیا، بہت کم ہے، لیکن میوکورمائکوسس بڑا مشکل جو ہے بیماری ہے، اور اس کے لیے بڑا جو ہے وہ اس کے ریویو میں بڑی محنت لگی کہ میوکورمائکوسس ہے کیا۔ میں نے اس کا پیپر تو پبلش نہیں کیا، لیکن اس کا کلیکشن کیا تھا، تو میں نے اسے بھی سوچا کہ ضرورت کے اعتبار سے آج ڈسکس کر لیا جائے۔ تو میوکورمائکوسس کا جو یونانی کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، دیکھیے ایک بات کلیئر ہونی ضروری ہے کہ کسی بھی ماڈرن میڈیسین میں جو کسی بیماری کا ڈسکرپشن ہے، وہ ایک پرٹیکولر بیماری کا ڈسکرپشن کسی ایک پرٹیکولر یونانی کی بیماری سے ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ دونوں کی اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے جب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کوریلیشن کرتے ہیں، تو ہمیں کئی چیزوں کو، کئی بیماریوں کو سامنے رکھ کر کے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کی ایگزیکٹ پیتھولوجی کو اسٹیبلش کر سکیں۔ تو یونانی کانسیپٹ جو ملتا ہے اس سے متعلق، وہ فلگمونی، شفاقلوس، قرحہ، عاقلہ اور کوبا، ان سب کے انٹر کنیکٹڈ پیتھولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے میوکورمائکوسس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ جو ریلیٹڈ کلینکل آبزرویشنس ہیں کلاسیکل لٹریچر میں، وہ میں یہاں پر مینشن کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاز آف ڈیسیز ہے وہ زیادہ ملتی ہے غلیظ خلط کی وجہ سے مانی جا سکتی ہے، اور غلیظ خلط میں بھی خاص طور سے دم اور سودا، اس کو میں بتاؤں گا کہ آگے کیوں دم اور سودا کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس سے یہ بیماری متعلق مانی جا سکتی ہے۔ فلگمونی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ فلگمونی از انفلیمیشن ڈیو ٹو تعفن آف دم which presents with fever, pain, swelling of the area۔ یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو اس سے ملتے ہیں کہ دم میں تعفن ہونا جو فیور کے ساتھ، پین اور سویلنگ کے ساتھ میں، جو تینوں چیزیں یہاں ہمیں ملتی ہیں میوکورمائکوسس میں۔ فلگمونی کے ایک فیچر میں یہ ہے کہ یہ آگے چل کر کے جو دم کا تعفن ہے، یہ آگے چل کر کے دم کا ورم جو ہے، یہ آگے چل کر کے شفاقلوس میں تبدیل ہو جاتا ہے آگے کے اسٹیجز میں، اور شفاقلوس جو ہے یہ اس کے پیدا ہونے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، وہ موربڈ دم ہے، یا تو وہ محترق ہو جائے، اور یا پھر وہ اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، اور سودا اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو دم اور سودا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے شفاقلوس ڈیولپ ہوتا ہے، اور شفاقلوس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مسلس بون کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ جب ٹیشوز میں مسلس بون انوالو ہو جاتے ہیں اور نیکروسس بھی ہوتی ہے اور اس ایریے کا سینسیشن لاس ہونے لگتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن شفاقلوس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن شفاقلوس ہی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب یہ ایک پرٹیکولر ایریے سے آگے بڑھ جاتا ہے، پروگریس ہوتا ہے، اور اس کئی ایریا کو ایڈجسنٹ اسٹرکچر کو انوالو کرنے لگتا ہے، تو اس کنڈیشن کو عاقلہ کہتے ہیں، کھا جانے والا۔ اور شفاقلوس جو ہے اگر برین تک پہنچ جائے تو اطباء نے اپنا آبزرویشن لکھا ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ سچ کنڈیشن۔ ہپوکریٹ نے باقاعدہ یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ اگر برین میں شفاقلوس ڈیولپ ہو جائے تو پیشنٹ 3 دن کے اندر مر جاتا ہے۔ ابن سینا نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ لکھی ہے کہ قوبا، جس کو ہم عام طور سے فنگل انفیکشن آف اسکن کہتے ہیں، قوبا جو ہے یہ انٹرنل آرگنس میں بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اگر برین میں ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے فیس کا اور آنکھوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ پھر فلگمونی کے فیکٹرز میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یونانی لٹریچر میں، وہ موربڈ ہیومرس ہیں، امتلا ہے، اور کسی اعضا کا ضعف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امیونو کمپرومائز پیشنٹس ہیں انہی میں یہ میوکورمائکوسس زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔
ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ جب کسی پرٹیکولر ایریا میں ہیوینس جو ہوتا ہے تو یہ اکثر دم اور سودا کی وجہ سے بیان کی گئی ہے. اور اگر آنکھوں میں کنجیشن ہے جو کہ اس پیشنٹ میں ان طرح اس میوکورمائسس کے پیشنٹ میں ملتا ہے تو وہ دم کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر بلیکش ڈسکلریشن ہے تو سودا کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح اگر گلیز خلط برین میں جمع ہو جائیں, گلیز خلط برین میں اگر جمع ہو جاتے ہیں, دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں, تو اس سے جو میننجز ہیں وہ برین اس میں اگر یہ جمع ہو جائیں تو یہ صداع کا سبب بنتا ہے. یہ بھی ایک کامن فیچر ہے میوکورمائکوسس کا. اور گلیز خلط کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو روح حیوانی ہے وہ اسے آبسٹرکٹ کرتا ہے افیکٹڈ آرگن میں, اور جب وہ آبسٹرکٹ ہوتی ہے تو حالت غریزیہ وہاں پہنچ نہیں پاتی, اور لاس آف حالت غریزیہ ساتھ ساتھ میں تعفن, خون میں تعفن کا پیدا ہونا اور اس ایریے کا بلیکش ڈسکلریشن, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلگومنی کی ایک خراب قسم ہوتی ہے جو کہ اس میں انفلیم پارٹ کا سینسیشن لاسٹ ہو جائے, مومنٹ لاسٹ ہو جائے تو یہ ڈیتھ کا سبب بن سکتی ہے. نمنس اور لاس آف سینسیشن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ گلیز خلطے سے سودا یا صفرا سے سودا یا دم سے ہوتی ہے, اور اکثر اس کا جو اس کی وجہ ہوتی ہے ذات الریہ کے بعد دیکھنے میں آتی ہے, ذات الجنب کے بعد دیکھنے میں آتی ہے, سرسام وارد کے بعد یہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ کووڈ کنڈیشن ہے, اور اطباء کا جو آبزرویشن ہے کہ پوسٹ ذات الریہ کے بعد, ذات الجنب یا سرسام کے بعد اس طرح کی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے. اپوپٹوسس جو ملتا ہے اس کے بارے میں اطباء نے کہا گیا ہے کہ یہ میننجس اور ذات الریہ ان کی بیماریوں کے میں ملتا ہے, اور اس کی وجہ یا تو پریشر ہوتا ہے یا امتلا ہوتا ہے, اور یا پھر جو ہے وہ آنکھوں کے مسلس آف آئی کا پیرالیسس ہے, اور اس کے اندر ویژن جو ہے یہ لاس نہیں ہوتی. اگر یہ آئی مسلس کے پیرالیسس کی وجہ سے ہے تو ویژن لاس نہیں ہوتی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ویژن لاس کا کوئی سمٹم نہیں ملتا ہے. ایک اچھا کانسیپٹ گیلن کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی قلع جو ہے وہ اندر کی طرف, ماؤتھ السر اندر کی طرف بڑھتا ہے جس تعفن کی وجہ سے اور تاکل کی وجہ سے, نیکروسس کی وجہ سے, اور ایسی قلع کو کرہ خبیثہ کہا جاتا ہے جو آسانی سے ہیل نہیں ہوتا, اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے ہمیات وبائیہ کے بعد میں. یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے. پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر گلیز خلط لنگس کی طرف انسباب پا جاتے ہیں تو شارٹنیس آف بریتھ اس سے ہوتی ہے, تعفن اور تاکل کی وجہ سے لنگس میں بھی بریتھلیسنس کنڈیشن ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے رائنوسیریبرل میوکورمائکوسس کے فیچرز کے اکارڈنگ, اور یہاں پر پلمونری جو میوکورمائکوسس بھی ہوا ہے اس کے بھی نکات ہمیں ملتے ہیں. نفس الدم جو ایک فیچر اس میں ملتا ہے تو اس کی جو انٹر کنیکٹڈ پیتھولوجی ہے وہ یہاں پر مینشن کی ہے کہ نفس الدم کبھی کبھی نیکروسس یا انفلیمیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور اگر اس میں جو ہے لٹل اماؤنٹ آف بلڈ کمس ان کف اینڈ فیچرس آف ذات الریہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ فلگمونی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نفس الدم کامن پرابلمس میں بھی ہوتا ہے جو جس میں ذات الریہ وغیرہ کی وجہ سے, لیکن نفس الدم جو ہے یہ فلگمونی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ فلگمونی جو شفاخلوص میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور آگے چل کر کے وہ عقلہ قرحہ میں ڈیولپ ہوتا ہے جس کے فیچر میوکورمائکوسس سے ملتے ہیں, اسی کے پلمونری فیچرز بھی یہاں پر بیان کیے گئے. تو یہ کچھ باتیں ہیں, اور یہ ساری باتیں جو ہیں قانون اکسیر, کامل الصناعہ, طب اکبر, شرح اسباب کا جو اوتھینٹک پارٹ ہے اس سے, اور مخزن الجواہر یونانی ٹرمینالوجی کی بک سے اس کا استفادہ کیا گیا ہے. اور جو لاسٹ میں وہی بات کہوں گا کہ پوری پیتھولوجی کی میں نے ڈسکرپشن کی, اور اس میں نے ٹریٹمنٹ پارٹ کو ٹچ نہیں کیا ہے اس لیے کہ بہت ساری باتیں اس پر ہوتی گئی ہیں اور ہوں گی بھی. پیتھولوجی کو صرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کی وجہ وہی ہے. لاسٹ میں دوبارہ میں ریمائنڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یونانی پیتھولوجی کو اسٹیبلش کرنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ کریکٹ ڈائگنوسس ہو اور کریکٹ ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی ہم کر سکیں. یہ پیپرز ہیں جو میں نے شیئر کیے ہیں جو ہمارے کووڈ 19 کے اوپر
इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में पब्लिश हुआ है, और ये यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम ये यूनिमेट कुलियात में पब्लिश हुआ है। इस पर किसी कोई डिस्कशन या कोई पॉइंट अगर किसी को कहना है तो ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यासिर साहब, काफी एक्सपेंसिव और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहा ये कोविड-19 के ताल्लुक से। हिसाब से अब जो कोविड-19 पे यूनानी के लेक्चर सुने उसमें से ये सबसे और दर्जे का है जिसमें सालिसन कोविड-19 की जो जनरल सिम्टम्स है वो दूसरे जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है उसका कोरिलेशन, और तीसरे जो फंगल इन्फेक्शंस हुआ था उसका भी एक बेहतरीन कोरिलेशन आ रहा है। अच्छी बात जान मिली कि नसीदा ने कहा कि ब्रेन के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको आपने कोट किया, काफी अच्छा लेक्चर रहा मेरे साथ। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग के पास कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है तो डॉक्टर मोहम्मद यासिर अवेलेबल हैं। हम वेलकम करते हैं खुर्शीद साहब जामिया हमदर्द से, आबिद सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से, और हमारी मैम फरखुंदा मैम जो जामिया हमदर्द से जुड़ी हुई थी। सबका आप लोग की तरफ से कुछ रहनुमाई हो जाए डॉक्टर यासिर के लिए। जी जरूर जरूर। जी मैम आपकी आवाज आ रही है। Okay. First of all, I would like to congratulate मोहम्मद यासिर, आपने बहुत अच्छा उसको कोरिलेट किया। बट वन थिंग इज दिस कि आपने हर चीज को कोविड-19 जो भी पैथोलॉजी मिली, मे बी यू वाज सर्चिंग द पैथोलॉजी ऑफ कोविड-19 इन द टेक्स्ट बुक, और व्हाट वाज योर पर्पस? इट इज नॉट क्लियर, बिकॉज आप एक जगह पर कहीं पर कह रहे हैं कि हुम्मा वबाई जो है वो भी कोविड-19 है, कहीं पर आप कह रहे हैं नजला वबाई वो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, फिर उसके बाद आप उसको हर चीज को, इवन फलगमूनी को भी, हर चीज को आपने कोविड-19 से कोरिलेट करा है। तो एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट का सोचेंगे कोविड-19 के पेशेंट को, तो हम किस चीज को आगे रख के सोचेंगे? हम उसका हुम्मा वबाई को लेके चलें, या जो आपने और भी 2-3 हुम्मा जो थे उनको बताया है कि वो भी हो सकते हैं, तो हम किस चीज को अपना उसूल अपना जो इलाज बनाएंगे वो किस चीज को सामने रखते हुए बनाएं? वो चीज थोड़ा क्लियर नहीं हो पाई। जी 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 मैम, बहुत शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन किया। दरअसल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो कोविड-19 से सब चीज़ों को मैंने इसलिए कोरिलेट किया कि डिफरेंट स्टेज ऑफ डिसीज़ में डिफरेंट पैथोलॉजी मुमकिन है, और ये पैथोलॉजी कई बार इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे हम मॉडर्न में ही देखें कि कहीं पर तो सिर्फ इन्फ्लेमेटरी फीचर्स हैं, कहीं पर जो है वो कोएगुलोपैथी डेवलप हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन और कोएगुलोपैथी में क्या लिंक है वो मेंशन किया जाता है, उस पर बाकायदा जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह उससे इस जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस कैसे डेवलप हो गया, पोस्ट कोविड इश्यूज कैसे डेवलप हो गए, उसकी पैथोलॉजी मेंशन की जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह मैंने जितने कोविड-19 में प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं उनमें यूनानी पैथोलॉजी उसकी क्या है, और खाना हम लोग इधर ही रखते हैं, यूनानी पैथोलॉजी को कैसे क्या क्या कनेक्शन है वो मेंशन करने की कोशिश की है। अब बात यह है कि ट्रीटमेंट, तो चूँकि ट्रीटमेंट पोर्शन मैंने डिस्कस नहीं किया, ट्रीटमेंट का पोर्शन अगर डिस्कस मैं करता तो शायद वो वादे हो जाती बात। तो ट्रीटमेंट पोर्शन में इस बात का ख्याल ज़रूरी है कि जिस वक्त पेशेंट के जो फीचर्स हैं उसके एतबार से उसकी पैथोलॉजी को समझा जाएगा। जाहिर है कि नज़ला वबाइया, हुम्मा वबाइया दोनों पॉसिबल हैं एक साथ होना, और दोनों चीज़ें किताबों से मैंने एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें एक साथ होती हैं। और इवन वबा में भी कौन सी हेल्थ इन्वॉल्व है उसको मैंने मेंशन करने की कोशिश इसीलिए की ताकि ट्रीटमेंट में उसका ख्याल रखा जा सके। तो वबा में इस बात की मैंने कोशिश की कि नज़ला भी और हुम्मा भी दोनों हो रहा है, लेकिन दोनों में हेल्थ कौन सा है, इन्वॉल्वमेंट है,
تو اس بات کی کوشش کی کہ مرکب فلت ہے جو بلغم بھی ہے دم بھی ہے، تو اس بات کی کوشش کی جائے بلغم اور دم کو ایڈریس کیا جائے ان جنرل. اور جب پیشنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو چونکہ ہر پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ہیلتھ کی ڈائگنوسس اکارڈنگ ٹو لٹریچر اور اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ہم کر سکتے ہیں. پھر فلگمونی چونکہ دم اور بلغم دونوں ہی ہے ساتھ میں، تو یہ ہر جگہ ساتھ میں رہا ہے. اور پوسٹ کووڈ ایشو میں جب میوکورمائکوسس ڈیولپ ہوا ہے تو دم وہاں پر بھی ہے، تو دم کا خیال وہاں بھی رکھنا ضروری ہے. لیکن اب دم کی جو غیر طبی کیفیت ہے وہ بدل گئی ہے، اور اس کے اندر احتراق پیدا ہو گیا ہے، فساد پیدا ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ سوداویت پیدا ہو گئی ہے. تو جب اس کا علاج کریں گے تو اس پیتھولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس خلط کو سامنے رکھتے ہوئے، ان فیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا علاج کریں گے. تو یہ بات میں صرف کہنا چاہوں گا کہ جس وقت جو کنڈیشن ہمارے سامنے پیشنٹ کی ہے تو اس کی پیتھولوجی یونانی کی اسٹیبلش کرنی ضروری ہے، اور اسی کی میں نے کوشش کی ہے. اور جب یونانی پیتھولوجی اسٹیبلش رہے گی تبھی اس کا اکارڈنگ ٹو پیتھولوجی ٹریٹمنٹ ہوگا. جب پیشنٹ صرف وداؤٹ فیور آ رہا ہے، صرف نزلہ لے کر آ رہا ہے، تو نزلے کی ہم بلغم اور دم دونوں ہی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کے فیچر زیادہ مل رہے ہیں اس کا علاج کریں گے. اور ہما لے کر آ رہا ہے تو ہما میں ہمیں یہ پتہ ہے اپنی ریویو سے کہ اس میں کووڈ میں بلغم اور جو ہے دم دونوں کا انوالومنٹ ہو رہا ہے، تو ہم پیشنٹ کو دیکھیں گے کہ کتنا بلغم ہے، کتنا دم ہے، یا صرف کوئی ایک خلط ہے، تو پھر اسی اعتبار سے علاج کریں گے. تو بس یہ میرا کہنا ہے. اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کی جو ایکسپرٹ رائے ہے وہ آپ لوگوں کے جو قیمتی مشورے ہیں وہ سامنے آ جائیں تو اور وضاحت ہو جائے گی. اوکے تھینک یو سو مچ یاسر فار ایلیبوریٹنگ اٹ. لیکن تھوڑا سا جب آپ ایک پیپر بنا رہے ہو یا کسی کے آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہو تو یور سبجیکٹ از نان کلینکل، تو تھوڑا کلینکل پیرامیٹرز پہ بھی تھوڑا سا اگر بات ہو جائے، بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ سیم پیشنٹ کو اکارڈنگ ٹو یو، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امتلا بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے امتلا بحسب الاوعیہ جو ہے وہ بھی ایک ٹائپ آف کووڈ-19 آپ نے بتا دیا کہ وہ بھی. تو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، ہمارے سامنے تو کووڈ-19 کا پیشنٹ آیا تو وی کین ڈائگنوز کہ اس کو امتلا ہے، ہم کہہ دیں ہم اس کو کہ اس کو حمى وبائیہ ہے، کبھی ہم اس کو کہہ دیں. تو مطلب ہم کووڈ-19 کو ایک ڈیزیز کا نام کیا نہیں دے سکتے یونانی میں؟ نہیں، یہی بات میں نے مینشن کیا کہ میڈم ایک بیماری ماڈرن کی ایک بیماری کو ہم کسی ایک بیماری سے، یونانی کی کسی ایک بیماری سے پوری طرح کوریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر یونانی کتابیں اور زیادہ تر ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ کلیاتی ہے. اس میں بیماریوں کے نمبر آف ڈیسیزز آپ دیکھیے کہ نمبر آف ڈیسیز ماڈرن میں کتنی ہیں، یونانی میں کتنی ہیں، تو کافی کم ہے ہماری یونانی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلیاتی جو ہے وہ طریقے سے مینشن کیا گیا ہے. ایک ہی بیماری لے لیں نزلہ یا ہما، تو اب نزلہ میں بھی کئی اسباب بیان کیے ہیں، بلغم بھی بیان کیا ہے، صفرا بھی بیان کیا ہے، دم بھی بیان کیا ہے. تو ہم نزلہ بھی اگر کہیں گے تو ہمیں اس وقت یہ ضروری سمجھنا کہ بھائی کون سا نزلہ ہے. تو یہ تو مسئلہ ہمارے سامنے رہے گا کہ کسی ایک بیماری کے ساتھ ہم اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش تو نہ کریں. یہ تو بالکل ٹھیک نہیں لگتا ہے. کئی بیماریوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے یاسر آپ نے بتایا امتلا بحسب الاوعیہ، تو امتلا بحسب الاوعیہ تو ایک بہت ہی کامن پیتھولوجی ہے جو کہ اطباء ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت ساری دیر آر نمبر آف دا ڈیزیزز جو کہ وہ پھر اگین بیان کرتے ہیں کہ امتلا بحسب الاوعیہ سے کسی پرسن کو کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے کہہ دیا کہ دس از کووڈ-19. تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں، آئی ایم ایبل ٹو کوریلیٹ، لیکن آپ بھی اس کو تھوڑا سا کلینکل پرسپیکٹو میں رکھ کر کے سوچئے کہ ٹو بیکم سم تھنگ اسپیسیفک، کہ ہم کچھ اسپیسیفک دے سکیں یونانی کے پوائنٹ آف ویو سے. اتنا زیادہ اگر آپ اس چیز کو ایکسپینڈ کر دیں گے تو وی ول گیٹ کنفیوز کہ ٹریٹمنٹ کیسے کریں. بس میرا اتنا چھوٹا سا پوائنٹ. تھینک یو سو مچ. لیکن آپ نے کافی حد تک مجھے میم شکریہ. ایک نقطہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شارٹ ڈسکرپشن یونانی کا، اور خاص طور سے جو آپ کی کوشش ہے کہ کلینکلی جو لوگ پریکٹس میں انوالو ہیں ان کے لیے، تو گائیڈ لائنس بہت ساری ہیں، شارٹ ڈسکرپشنس موجود ہیں. لیکن میرا یہاں پر سوال یہ تھا کہ ہم شارٹ ڈسکشن تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان ڈیپتھ جو ڈسکشن ہے وہ آج میں کر رہا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اور اس میں یہ پاسبل ہے کہ میں امتلا کو بھی بیچ میں لاؤں اور ہما کو بھی بیچ میں لاؤں، نزلہ کو بھی لاؤں.
اس لیے کہ یہ بات ماڈرن میں بھی ہے, کہیں انفلیمیشن آتا ہے, کہیں تھرومبوسس آتی ہے, کہیں کچھ آتا ہے, کہیں رائنوریا آتا ہے. تو یہ ڈیسیز انٹر ریلیٹڈ ہیں. امتلا بحسب القوا یہ کئی بیماریوں میں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ایک خاص انٹیٹی ہے, تو کئی بیماریوں میں ہر جگہ آتا ہے. تو میں یہاں پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیتھولوجی ٹاپک ہی جو دیا تھا وہ پیتھولوجی کا تھا, تو پیتھولوجی کا ایلیبریشن ہے, اور میں خود کلینکلی انوالو ہوں, میں معالجہ سے ایم ڈی ہوں, لیکن جو ہے میں نے صرف بات پیتھولوجی پر کی ہے, اور کوشش میں نے اس بات کی ہے کہ کس کلینکلی بھی اس بات کو آبزرو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. کلینکل مینیفیسٹیشنس کو میں نے بہت سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی جو آپ کا جو سجیشن ہے وہ کافی ہیلپ فل ہے, اور امید ہے انشاءاللہ اسی لائن پر آگے بھی کام کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ یاسر, آپ کے ایفرٹس ڈیفینیٹلی ویزیبل تھے, آپ نے بہت محنت سے اس کو ڈھونڈا ہے, obviously کلاسیکل لٹریچر سے کوریلیٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور تھینک یو. بہت بہت شکریہ میڈم. اب میں درخواست کروں گا پروفیسر عابد سر سے اور خورشید صاحب سے کہ آپ لوگ کچھ نوٹس اس پہ یا کچھ ڈاکٹر یاسر سے انٹریکٹ کر سکیں یا کچھ نوٹس یا پوائنٹس ان کو سجیسٹ کر سکیں, تو آپ لوگ سے درخواست کریں. عابد سر. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کی. وعلیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو بہت مبارک ہو, ڈاکٹر یاسر صاحب نے بہت اچھے سے اپنے مقالے کو پیش کیا, اور یقیناً کچھ متلاشی رہی کہ کچھ چیزیں اس میں چھوٹ رہی ہیں, جو کہ ڈاکٹر فرخندہ نے اس کو بیان کیا, اور انہوں نے بہت حد تک تو اس کا جواب دیا. اور یہ ضروری ہے کہ کچھ پورشن جو ہے ہم کلینکل سے لے کے اس کو جوڑیں. ویسے اوور آل ڈاکٹر یاسر کا بڑا اچھا لیکچر رہا اور قابل مبارکباد ہیں, اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد پٹنہ کالج کے سربراہان جو ہیں اس وقت, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بڑا اچھا یہ رول رہا کہ انہوں نے اس موضوع پہ ایک لیکچر کا انعقاد کیا. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. جی ڈاکٹر تنویر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے پروفیسر عابد الانصاری صاحب جو چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف مائٹ الامراض نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن سے. شکریہ اس بات کا سر کہ آپ نے ڈاکٹر یاسر صاحب کا جو پریزنٹیشن تھا اس کو, چونکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے چھوٹی بھی ہیں, ایک طویل آپ کا تجربہ ہے مائٹ الامراض سے, اس سے بھی بنیاد سے آپ کا تعلق بیسیکلی ہے, تو اس کے لیے شکریہ کہ ہمارے جو پریزنٹیشن ہے انہوں نے بہت خوبی سے ان چیزوں کو اکٹھا کیا. آپ کے کلیگ پروفیسر توحید کبریا صاحب, جو توحید کبریا صاحب بھی یہاں بھی آرگنائزنگ چیئرمین ہیں, آپ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہیں گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ سے, اور اس پروگرام کے آرگنائزنگ چیئرمین ہیں, آپ سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں, آپ بھی آپ کو دیکھ پا رہے تھے, سن پا رہے تھے, ایک بہترین موقع میرے لیے. میں اب درخواست کروں گا خورشید صاحب سے, پروفیسر خورشید صاحب جو جامعہ احمدیہ سے ہیں, کہ سر تھوڑی کرپا آپ کی بھی ہو جائے. Assalamu alaikum. First of all, I really appreciate and really am thankful to the government Yunani Tibia College and Hospital and the presenter of this expert lecture, Muhammad Yasir Saab. چونکہ I'm not in pathology department, I'm not qualifying to say something on the kulliyat or the pathological understanding. Simply as a student, I had noticed certain things which were pointed out by Dr. Farkhunda. Being a bit critical, I might say that it's not only the problem of Muhammad Yasir or me or Professor Abid or anybody.
unfortunately, in the fraternity of Unani medicine, so we do not work together. Maybe if we make the teamwork, so different mind can reach to a very, very specific destination in understanding the problems which are faced by the humanity, and we can come up with a very suitable solutions which are required. As of now, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा कि डॉक्टर यासिर, अगर आप मुझे ये बताने, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज आई एम इन एनाटॉमी हेडिंग द डिपार्टमेंट एट जामिया हमदर्द. सिंपली ये जानना चाह रहा हूँ कि लाइक यू हैव नोटिस दैट during different mutations which are seen in the virus SARS-CoV-2, manifestations of the symptoms were also different. So is it possible that we can have orientation that simply we can say or relate that this is categorized as Falgamuni, Damvi, Safravi, or whatever? Can you please respond to this? My understanding, simply my understanding, not related to your expertise. I cannot intervene into that. Thank you very much. Okay, surely, Khurshid sir, thank you for your nice comment and suggestion and advice. Actually, it is really very difficult to say something about difference in COVID-19 variants and respective Unani pathology. But it is an important area of research, and we have to work together to explore and to identify what concepts of Unani medicine can be correlated with different mutated variants of COVID-19 and this coronavirus. So we'll work together, inshallah. You please call anytime. We will try to join hands and inshallah work together to analyze and to establish something. बस एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ. असल में हम लोग के दरमियान जो संवाद की कमी है, उसके कारण से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम नहीं दे पा रहे हैं. हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी तिब्ब यूनानी में या उसकी फिक्र करने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे के करीब आए किसी भी रास्ते से. और कोविड-19 ने तो हम लोगों को एक ऐसा मौका दिया कि जिसमें हम एक दूसरे से दुनिया के किसी कोने से जुड़ सकते हैं और तबादला ख्याल कर सकते हैं. इससे तिब्ब यूनानी का यकीनन फ़ायदा होगा. और आप लोग नौजवान हैं, हम लोग तो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से गुजार चुके हैं. तो तिब्ब यूनानी का मुस्तकबिल आप जैसे नौजवानों के हाथ में है. लेकिन यह है कि बुजुर्गों की अगर रहनुमाई भी रहे और उनसे बातचीत और तबादला ख्याल रहे, तो इंशाल्लाह यकीनन हम इंसानियत के लिए तिब्ब यूनानी की जो खिदमात हैं और उनको बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे. Thank you very much, Tanveer, for sending in the link, and thank you the administration for organizing this beautiful and wonderful, really wonderful inundations of the day. Thank you very much. Thank you, sir. I know you are an excellent listener as well as motivated also. Merely your presence in this program actually was a matter of privilege for all of us. So thank you for being here, trying to explain it, and even interacted with our speaker. Now, a few more questions are coming up. Dr. Shabana Noor, ask a question now. Unmute yourself and ask question. Assalamu alaikum, sir. My question is that the cytokine storm that you're talking about, it is a inflammatory response that occurs only in the third stage or last stage of COVID-19. And whereas you have talked about IMTILA in your research paper, but this occurs at the initial stage. So how are you correlating this cytokine storm with IMTILA when they are occurring in different stages of COVID-19? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इम्तिला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत सी स्टेजेस हो सकती हैं. इम्तिला की भी जैसे इसकी दो टाइप होती हैं, इम्तिला बिहस्बिल अविया और इम्तिला बिहस्बिल कुवा.
تو امتلا بحسب القوا کو میں نے کوریلیٹ کیا تھا، اور امتلا بحسب القوا میں بھی کئی اقسام ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو ہیلتھ. تو اگر نیچر آف ہیلتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیلتھ بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی غیر طبی ہونے کے باوجود، لیکن کوئی ہیلتھ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو جیسے میں نے یہاں مینشن کیا ہے کہ امتلا بحسب القوا ان اخلاق کا جو بہت زیادہ حاد ہوں اور ایک دم سے جو ہیں وہ بڑھ جائیں، ایک دم سے انسباب ان کا بہت زیادہ اخلاق کا انسباب ہو جائے، اور اس میں وہ اسٹرکچرس انوالو ہو جائیں جو کہ اعضاء رئیسہ کے خاص طور سے عروق خشینہ انوالو ہو جائیں، اور دل کی رگیں اس میں اس سے متاثر ہو جائیں. تو ایسی صورت میں جو ہے طبیعت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مرض جو ہے بہت کثیر مقدار میں ہے تو اس کو ایک دم سے اس کو ٹیکل کرنا طبیعت کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو وہ امتلا جو عام طور سے لوگوں میں موجود ہوتا ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، اور وہ مائلڈ ہو سکتا ہے، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہو سکتا ہے، لیکن سیویئر امتلا کبھی بھی بیماری شدید بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے، جیسے فالج بھی امتلا کی کیفیت کی وجہ سے اچانک ہوتا ہے. تو سائٹوکائن اسٹارم سنڈروم میں بھی امتلا بحسب القوا وہ بھی ایسی حاد اخلاق کا جو ایک دم سے اعضاء رئیسہ کو متاثر کریں، تو وہ کنڈیشن صرف سائٹوکائن اسٹارم سنڈروم سے کوریلیٹ کی جا سکتی ہے. اور اس کی مثال اطباء نے جو دی ہے اس کو میں نے مینشن کیا ہے مجوسی کے حوالے سے، کہ کئی بار رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کو اس نے ایک چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ چراغ میں جو ہے اگر ایک تیل ہوتا ہے جو رطوبت غریزی ہے، اور ایک جو آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ لیمپ جل رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کا شعلہ ہے وہ حرارت غریزی ہے. تو اگر تیل بہت زیادہ مقدار میں ایک دم سے ڈال دیا جائے تو وہ جو حرارت غریزی ہے وہ بجھ جاتی ہے، جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے. تو اسی طرح سائٹوکائن سرج جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ایک طرح کا امیون رسپانس ہے، اس لیے میں رطوبت غریزی کہہ رہا ہوں، وہ ایک طرح کا امیون ہائپر انفلامیٹری امیون رسپانس ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دم سے تو ایسی صورت کو ہم سائٹوکائن سرج سے کوریلیٹ کرتے ہیں. تو مجوسی نے کہا ہے کہ جب رطوبت غریزی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ حرارت پر غالب آ جائے تو ایسی صورت میں حرارت غریزی بجھ جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ کانسیپٹ میں اس سے کوریلیٹ کر رہا ہوں. تو میں یہ بات میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ایک یونانی کانسیپٹ کو ہم پوری طریقے سے کسی ایک ماڈرن کانسیپٹ سے کوریلیٹ نہ کریں، بلکہ ہر ایک کی اسٹیجز ہیں، کیفیات ہیں، اور انٹر کنیکٹڈ پیتھولوجی ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یونانی کا حسن ہے کہ ہم کلیات کی روشنی میں جزیات کو سمجھیں. تو جو جزیات ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. ہم نے اصل میں ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ کلیات کا جو تصور ہے ہم اس کو ماڈرن میڈیسن کی طرح لیتے ہیں. کلیاتی مباحث کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی لمیٹڈ ہے، حالانکہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں. اور جو کتابیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، القانون ہو، مجوسی کی کتابیں ہوں، اکثر ان میں جو باتیں کی گئی ہیں کلیاتی انداز میں کی گئی ہیں. تفصیل تو آپ کو کچھ حد تک راضی میں مل جائے گی، اور بڑی کتابیں ایسی بہت ساری رائے ہو گئی جو لکھی گئی تھیں پہلے زمانے میں. تو یہ بات جو ہے وہ بس کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اینی کوشچن؟ اور کوئی سوال کہیں سے؟ ہم سے ڈاکٹر صادق علی صاحب جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف معاہد الامراض NIM سے جڑے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے. ڈاکٹر یاسر، میرا ایک سمپل سوال تھا کہ جب آپ یہ پیتھولوجیکل اپروچ کر پا رہے تھے یا لکھ رہے تھے اس پیپر میں، کیا بلد کے حساب سے ہم کچھ کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں کہ کس مزاج کے، یعنی موسم کے مزاج ہو یا ایریا کا جو جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے، کس مزاج کے لوگوں میں زیادہ، اور یا پھر سمجھیں کہ مؤثر طور پہ یہ مرض پایا گیا؟ کیا اس طرح کا کوئی کنکلوژن ہے جو آگے کچھ اس پہ کچھ بات کی جا سکے؟ جی سر، اس پر جو یونانی کتابوں کے حوالے سے میں نے انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پیتھولوجی کے اعتبار سے کہ بلغم اور دم کا انوالومنٹ ہے اور ہما ہے، وبائی مرض ہے، تو اس میں جو باتیں ملتی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جن کے بدن فضلات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں وباؤں سے. تو جن کے بدن فضلات سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، وہ فضلات میں بلغم سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، تو ان کے متاثر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور جن کے بدن میں ضعف ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ قوت جو طبیعت ہے وہ طبیعت ہی الٹیمیٹلی
اس سے مقابلہ کرتی ہے. وہ جب وہی ضعیف ہوتی ہے تو مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بیماری زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے اور ڈیتھس بھی ان میں زیادہ ہے. مزاج کی جہاں تک بات ہے میں نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے تو مجھے ایسا اندازہ یہ ہوا ہے, ابھی تک اس کا میں ایویڈنس تو ابھی نہیں جنریٹ کروں گا, لیکن کلینکلی جن لوگوں کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ بلغمی مزاج کے لوگ زیادہ اس میں متاثر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. پروفیسر انتظار صاحب جڑے ہوئے بھوپال سے. سر اگر سن پا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ چند الفاظ کلمات جو ڈاکٹر یاسر کے پریزنٹیشن کا آپ کی طرف سے بھی. انتظار سر. جب تک سر بات تو کنیکٹ ہو پا رہے ہیں, آپ لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوئی سوال ہے تو جلدی جلدی آپ پوچھ لیں. انتظار سر آپ کو آواز جا رہی ہے؟ انمیوٹ کر کے چند کلمات اس پریزنٹیشن کے لیے. شکریہ آپ کا سننے کے لیے. میرے خیال سے اب سوال نہیں بچے ہیں. ڈاکٹر یاسر صاحب اس پروگرام میں خاص کے وقت دینے کے لیے اور ایک لیکچر جو بہت دیر سے منتظر تھا لوگ اس کا کہ یونانی پرسپیکٹوز کووڈ-19 کو لے کے آئے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بہت ارلی ہے لیکن بہت زیادہ ہے فی الحال اس سینس میں کہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ جس میں آپ کو ورکنگ ہے ایسوسیٹ ابھی جس سے آپ ایفیلیٹڈ ہے اس کا بھی ریپرزنٹیشن ہے. دوسرے کہ صحیح معنوں میں جو بات آپ نے کہی کہ بہت جلدی میں ہم کسی ایک کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مرض سے جوڑ کے اس کو بات کہہ لیں جیسے کہ شروع میں نزلہ ہار سے اور دیگر ایک بیمار سے جوڑا گیا. صحیح بات ہے کہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اس کو اور سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور اس پہ پرسپیکٹیوز اور لوگوں کا جس سے جڑے ہیں کلینیکل ایڈ آن ہو اس میں. بہت اچھا رہا لیکچر. اور پروفیسر عابد علی انصاری صاحب, ڈاکٹر خورشید عالم صاحب, ڈاکٹر فخندہ میم صاحب جو جوڑی جامعہ ہمدرد سے رائم سے, ڈاکٹر صادق علی صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر انتظار صاحب جڑے کسی وجہ سے وہ آڈیو کنیکٹ نہیں ہو پایا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں اخیر میں جو اس پروگرام کے آرگنائزنگ چیئرمین ہیں پروفیسر توحید کبریہ صاحب جو پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے یہاں چیئرمین بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں 2 سال سے لگاتار پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ میں پی جی بھی اس سال بھی ہمیں 6 سیٹ ملا, اس میں پچھلے سال بھی رہا. اور آپ کا ایک کلینکل ایکسپیرینس بھی ہے جب آپ کاؤنسل سے جڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ یہاں آئے. ابھی ایک اور ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں, وہ ذمہ داری ہے سپرنٹینڈنٹ کی. تو میں سر سے کہوں گا کہ جو سارے مہمان جڑے ہوئے تھے اور خاص کر ڈاکٹر یاسر جو ان کا ایک طویل پریزنٹیشن رہا اس پہ بہت جامع الحمدللہ. ایک اچھی بات ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ بھی کر پا رہے ہیں اور فیچر کے لیے کالج کا جو یوٹیوب ہے اس پہ ریکارڈ کر کے پھر اس کو ہم ڈسپلیٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کا ای کنٹینٹ ہم چونکہ اس میں آزادی کا امرت مہوتسو کا ایک لوگو جو ہے تو وہاں بھی دیتے ہیں بھارت سرکار کو بھی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی. آپ لوگ کبھی بھی اس کو پورا سننا چاہیں تو DTCH پٹنہ کر کے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو گزارش کروں گا پروفیسر توحید کبریہ صاحب سے کہ آپ ہمارے مہمان اور خاص کر جو پریزنٹر ہے اس کے ساتھ شکریہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب کہ آپ نے جو ہے نا ایک بہت ہی اچھا عنوان کو لے کر اور آج کا ایک جو ٹاپک چل رہا ہے کووڈ سے سینٹرل کا جو ہے گائیڈ لائن ہے اس مطابق جو ہے ہم لوگوں کو کام کرنا تھا. اور اسی سلسلے میں ہم لوگ ایک سیریز کریں گے انشاءاللہ. جنوری شروع ہوا ہے اور دیکھیے 2-3 مہینے تک یہ چلتا رہے گا اور آپ جیسے ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر خورشید صاحب, عابد علی صاحب, فخندہ میم, اس کے علاوہ اور بھی انتظار صاحب کے علاوہ اور بھی پٹنہ کے علاوہ کالج سے باہر کے لوگ بھی اچھے انسٹیٹیوشن سے شامل ہوئے. اس کے لیے بہت بہت کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کر اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمارے یاسر صاحب کی ہمت افزائی بھی کی اور ان کے
मुताबिक जो है बहुत सारी जो है मशवरे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आप सबका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, और अच्छी बात यह है कि आपने इसमें एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और अच्छा डिस्कशन हुआ, और ऐसे डिस्कशन जिनमें इख्तलाफात सामने आएँ और कुछ अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो जाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और उसमें हर एक को सीखने मिलता है। मुझे भी वाकई लर्निंग का मौका मिला, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और बड़े स्टैंडर्ड तरीके से जो है वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और हिम्मत अफजाई के लिए सभी ऑर्गेनाइजर्स का। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया आप सबका। अब इसमें कोशिश करते हैं कि आधा हिस्सा प्रेजेंटेशन हो और बाकी के आधे हिस्से में क्वेश्चन आंसर हो, ताकि ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो और जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी एक इजाज़त हासिल हो कि लोगों ने सुना इसको सही से, क्वालिटी मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। दूसरे अपकमिंग लेक्चर्स भी इस पर इंशाल्लाह आने हैं। डॉक्टर शारिक शमसी का लेक्चर 15 को आएगा, यूनानी ड्रग्स फॉर वबा एपिडेमिक, रियल बुक फॉर कोविड-19। उसके बाद डॉक्टर मलिक इतरत जुड़ेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से होंगे। फिर उसके बाद हमदर्द से एक पेपर आया डॉक्टर सादिया का, उनका भी होगा। और एक हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर कनेक्ट हो जाए, डॉक्टर सारिद फुलाई साहब हैं मालेगांव से, तो मालेगांव का जो नुस्खा बहुत मशहूर हुआ इस दौरान में, तो हम भी उसको समझना चाहेंगे कि असल मानों में क्या उसका मैकेनिज्म रहा, जो भी उसके इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, हालांकि वो बहुत लोगों में बांटा गया, तो उसको हम समझ सके। एक लेक्चर वो भी आएगा। फिलहाल के लिए आप सबका शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात 15 को होती है। जज़ाकल्लाह खैर ऑल ऑफ यू।